अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। यहाँ इस इजाफे पर दर्दनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। पिछले महीने यानी 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। इसके बाद 13, 20 और 27 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर आवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत आवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन आवाम का ये जो दर्द है ये वजीर आजम के दिल में ज़्यादा देर घर नहीं कर सका और जब कल यकदम इजाफा किया गया, रिकॉर्ड इजाफा किया गया, तो वजीर आजम फिर खुद नहीं आए और ये दर्दनाक खबर देने अपनी कैबिनेट के वज़रा को आगे कर दिया। दूसरा जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि पिछले हफ्ते ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद 2 जहाज़ रोज़ाना वहाँ से गुजरेंगे, जिनमें से 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच भी गए थे। अगर वो पुरानी कीमत पर ही आए थे तो अचानक कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? तीसरा दिलचस्प पहलू और अफसोसनाक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह आलमी हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लेवी की मद में 60 रुपए इजाफा किया गया है। इसका आलमी मार्केट से ताल्लुक क्या था? अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं तो फिर जो ज़मीन पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इन्होंने भी रातों रात किराए हवाई सफ़र के बराबर कर दिए हैं। अवाम की तरफ से तनकीद और गुस्से का इजहार, इसके पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेजेस, जबकि सिंध में मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। यानी एक तरफ से सब्सिडी ख़त्म करके दूसरी तरफ सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए जमात इस्लामी ने आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम ख्याल सियासी जमातों के साथ ये जो इजाफा है इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। ख़तरनाक बात यह है कि बात सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ही ख़त्म तो नहीं हो रही है। अब से कुछ घंटे पहले वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने आने वाले दिनों में बिजली महंगी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। एक्स पर पोस्ट में उवैस लगारी ने लिखा कि तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। वज़ीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत मार्केट्स के वक्त में तब्दीली और बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। मज़ीद कौन से झटके हैं जो आवाम को दिए जाएंगे? मरकज़ में तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं अब से कुछ देर पहले तक। मुझे इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं आवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिफ्ता साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो ज़रा ये लेवी के हवाले से हम बात कर लेते हैं ना। हुकूमत ने इजाफा किया 137 और डीजल 184 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा, इस पर जो लेवी बनती है वो 160 रुपये हो गई है। तो हुकूमत ये कह रही है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये आलमी जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी वजह से हुआ है। लेवी का ताल्लुक आलमी जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है इससे कैसे हो गया? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुकूमत हमें बता रही है। लेवी का क्या ताल्लुक है आलमी सूरत हाल से? इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उसका। लेवी तो एक हुकूमत का टैक्स है। हुकूमत ने आज 160 रुपए की मद में पेट्रोल पे टैक्स रखा है, 24 रुपए वो कस्टम ड्यूटी का लेते हैं और 2.5 रुपए वो क्लाइमेट चेंज लेवी का लेते हैं। तो 187 रुपए हुकूमत टैक्स लेती है आपके ऊपर, आपसे पेट्रोल पे, जो आप 450 रुपए का पेट्रोल लेते हैं 464 रुपए का। इसका मतलब ये है कि हर लीटर पे आप 187 रुपए या 40% हुकूमत को, कीमत का 40% हुकूमत को जा रहा है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अमूमन आप ये सोचेंगे कि अगर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है और थोड़ी सी रिलीफ देनी है हुकूमत को तो हुकूमत थोड़ा सा टैक्स कम कर देगी। इन्होंने जाहिर है कि बढ़ा दिया टैक्स। तो ये, और पिछले हफ्ते से, जब पिछले हफ्ते, और आपने जानती है कि मार्च में 2 मरतबा इन पाकिस्तानी कौम को मौका मिला है अपने लीडर शहबाज शरीफ साहब की तकारीर सुनने का, और पिछली तकरीर सुन के तो मुझे लग रहा था कि शहबाज साहब ने सारा बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ऑस्टेरिटी थी, हुकूमत अखराजात कम कर रही थी,
اور انہوں نے کہا میں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. اس ہفتے پتہ نہیں کیا علی پرویز صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے جادو کیا شہباز شریف کے اوپر، یا زبردستی کر لی بیچارے کے ساتھ، کیونکہ شہباز صاحب تو قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے دکھ و درد میں شامل ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں، آسٹیرٹی کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں علی پرویز نے کیا شہباز صاحب کو پٹی پڑھائی، شہباز صاحب مان گئے اور یہ 184 روپے پیٹرول میں ڈیزل میں بڑھا دیے اور 138 روپے پیٹرول میں بڑھا دیے. نہیں، یہ علی پرویز صاحب کی پٹی ہے یا پھر یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے ہے مفتاح صاحب؟ دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے، اس سے تو خیر پیٹرولیم منسٹری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو آپ نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، آپ نے 55 روپے ٹیکس بڑھایا، آپ نے آج 25 روپے آپ نے پہلے بڑھایا تھا 7 مارچ کو، 80 روپے اب تک آپ پیٹرول پہ بڑھا چکے ہیں. اور اس کا کیا جواز ہے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام، یا تو یہ نہ کہنا کہ ہم عوام کے دکھ و درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے کہا یار ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کو ٹیکس کی ضرورت ہے، ہم کو جہاز خریدنے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے. مفتاح صاحب مجھے ایک چیز کلیئر کیجئے، کیا 160 روپے جو لیوی ہے وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا؟ دیکھیے آئی ایم ایف آپ سے لیوی کے نمبرز میرے خیال سے ڈسکس نہیں کرتا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو سال کے شروع میں ٹارگٹ دیا تھا ایف بی آر کو کلیکشن کرنے کا ریونیو، اور لیوی کے اندر بھی. لیوی کے اندر تو ایکچولی آپ نے کراس کر دیا ہے، جو آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا آپ نے اس سے زیادہ کر دیا ہے. لیکن کیونکہ ایف بی آر 600 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے میں پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ 600 ارب روپے اپنے ٹیکس ہدف سے پیچھے ہے، اس لیے ان کو وہاں سے پیسے جمع کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو پی ایس ڈی پی کے جو خرچہ بڑھ رہا ہو تو وہاں پہ کم کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے خرچے بھی زیادہ کر دیے ہیں تو کٹوتیاں بھی نہیں لگا پا رہے خرچوں میں. ٹھیک، تو یعنی آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ اگر اس میں سے حکومت کے ٹیکسز اور لیویز نکال دیے جاتے ہیں تو یہ کوئی 272 کا ایکچوئل فگر بنتا ہے پیٹرول کی پرائس کا. 40% جو ہے وہ آپ ٹیکس دے رہی ہیں، 187 روپے آپ ٹیکس میں دے رہی ہیں 354 روپے کے ساتھ. تو جی بالکل صحیح ہے، 270 روپے بنے. جی تو یہ ٹیکسز کو کم نہ کرنا، فری ٹرانسپورٹ کر دینا، اس کو کس طرح سے دیکھنے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پیٹرول مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچنا چاہیے. اگر دنیا بھر میں قیمت بڑھ رہی ہے تو حکومت کو قیمت بڑھانی تھی. میں اس کے اوپر جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے، پی ٹی آئی والے اس قسم کی سیاست کرتے تھے، پاکستان ایسی سیاست نہیں کرتی. یہ بات درست ہے کہ اگر حکومت کی کاسٹ بڑھ رہی، کھپت بڑھ رہی، مطلب آپ کی لاگت بڑھ رہی تو پرائس بڑھا دیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو آپ نے ڈیزل کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم نے لیوی کم کی ہے اور اس لیے ہم نے پیٹرول پہ لیوی بڑھائی ہے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ ڈیزل کم بکتا ہے، پیٹرول بہت زیادہ بکتا ہے. تو اگر ڈیزل کی لیوی آپ کو کم کر کے پیٹرول میں بڑھانی تھی تو آپ کو 80 روپے کے سامنے 60 بڑھانی چاہیے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے ایک آدھ مہینے کے لیے کہ جب آپ کہیں گے یار ہم تھوڑی سی لیوی اور کم کر دیتے، ایک مہینہ نکل جائے اور ایک مہینے کے بعد ہم پھر کور کر لیں گے. اور یہ جو آسٹیرٹی کی بات کر رہی تھی حکومت، وہ میننگ فل آسٹیرٹی کرے. اگر 500 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کاٹ دیتے شہباز صاحب اور 1000 سے 1500 ارب روپے سوموں سے لے لیتے کہ تم لوگ اپنے اے ڈی بیز کم کرو، تم اپنے اخراجات کم کرو، یہ آسانی سے ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب آپ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 60% پیٹرول جو پاکستان کو موٹر سائیکل والے لیتے ہیں، 3 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان کے اندر، وہ 20 لیٹر بھی بھروائے تو 60 کروڑ لیٹر مہینے کا ہوتا ہے. 90 کروڑ لیٹر ہم ٹوٹل یوز کرتے ہیں، 95 کروڑ لیٹر. تو 60% پیٹرول جو ہے وہ ہمارے موٹر سائیکل والا لیتا ہے. اس سے آپ روز کا 160 روپے کا ٹیکس لے رہی ہیں لیوی کے، 187 روپے ٹیکس لے رہی ہیں. لیکن آپ کے پاس F7 کے اندر کراچی میں زمزمہ میں یا لاہور میں گلبرگ میں دکاندار ہے، اس سے ہمت نہیں ہے آپ کو کہ 3000 روپے ٹیکس لے لیں. کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے، آپ کی مجال نہیں ہے کہ اس سے آپ 100 روپے ٹیکس لے لیں. لیکن وہ موٹر سائیکل والا جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، جس کی تنخواہ پہ بھی آپ نے ٹیکس لگایا، اس سے آپ روز صبح 160 روپے کا ٹیکس لیتی ہیں. میرے خیال سے یہ ملک جو ہے نا، یہ ایک بہت اور زیادہ بھی مفتاح صاحب ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو اور بھی زیادہ کروشل ہے سر. پاکستان متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے پر غور کر رہا ہے اور اپریل میں 2 ارب ڈالر کی واپسی شیڈیول ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے جو ریزرو روپے کی ویلیو ہے اس پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا ریزرو کم ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واپس کرنے چاہیے. میں اس حکومت کے اس قدم کو کیا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ اگر کوئی بار بار ہم سے کوئی بلیک میل کر رہا ہو یا اس ٹائپ کی پالیسی ہو کہ نہیں ہمارے پیسے واپس کرو اور ہماری فورن پالیسی پہ انفلوئنس کر رہا ہو،
تو ٹھیک ہے بھائی واپس کر دو. مطلب ہم کو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے. مطلب ہم کو غلط جنگوں میں شامل نہیں ہونا ہے, اور اگر یو اے ای چاہتا ہے کہ ہم ان کو پیسے واپس کر دیں تو ان کے پیسے واپس کر دینے چاہیے. اللہ ہم کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا, ہمارا کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو جائے گا پاکستان کا. اتنا پاکستان کمزور نہیں ہے. میں حکومت کے اس قدم کے ساتھ کھڑا ہوں. جی ٹھیک, مجھے یہ فرمائیے, بلوم برگ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان اس وقت غیر یقینی کا شکار ہے سر. برآمدات 11 مہینے کی کم ترین سطح پر ہیں. جب ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں, برآمدات ہیں ہی نہیں, پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کس طرف جا رہی ہے ہماری معیشت, کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے بہن, یہ آج کی بات نہیں ہے. 2014 میں جو پاکستان کی ایک گھریلو ایک خاندان کی جو اوسط انکم تھی نا, آج اس سے وہ ریئل روپے میں اس سے کم ہے. انفلیشن ایڈجسٹڈ روپے میں اس سے کم انکم ہے آج. 2018 سے ہماری غربت بڑھ گئی ہے. 2018 سے ہمارے یہاں خوراک کم ہو گئی, اور 2018 سے ہماری بھی انکم پھر کم ہو گئی ہے. 2014 سے انکم کم ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بہت بری طریقے سے گورنڈ ہے. آپ دیکھیں کراچی میں آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے, پورے شہر میں بارش ہو جاتی ہے, اور پھر بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی والے جو ہیں کبھی دبئی کی تصویر دکھاتے ہیں, کبھی کس کی تصویر دکھاتے ہیں. آپ کے یہاں وزیر آ کے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ایئر لائن کھول رہے ہیں, ہم نے چیف منسٹر کا کچھ نہیں لیا, اور مطلب کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آتا کہ یار وزیر جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. آپ کے یہاں کے پی کے اندر آپ تصویریں دیکھ لیجیے, روڈوں پہ کیچڑ پڑے. پاکستان ہیز دا ورسٹ پاسبل گورننس ان دا ورلڈ. نہ ادھر لوکل گورنمنٹس ہے, نہ ہم بچوں کو اسکول میں ڈال سکتے ہیں. مطلب پتہ نہیں 2.5 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں. ہم نے نمبر ہی چینج کرنے کی کوشش کی, یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی. ہم کو اپنی جب تک اپنی اسٹرکچر آف گورننس چینج نہیں کریں گے, ہم چہرے بدلتے رہیں گے, نہیں ہوگا. ہم کو اپنی حکمران ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ تمام پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں, اور یہ اس لیے فیل ہوئی ہیں کہ اسٹرکچر غلط ہے. تو یہ سارا ریفلیکشن جو ہے یہ موجودہ حالات نہیں ہے, بلکہ یہ چلے آ رہے ہیں اس کی ریفلیکشن ہے. مجھے فرمائیے, جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ڈیفینیٹلی اب دیگر کموڈیٹیز پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ابھی اس وقت 17 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے انفلیشن. مزید آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور شہباز صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے 36% انفلیشن 4 مہینے تک کیا ہے, اور 2023-24 میں میرے خیال سے 24% انفلیشن کیا ہے. تو ابھی تو ان کے ریکارڈ میں کافی جگہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھے گی اور انفلیشن بڑھے گا. مہنگائی نے آلریڈی لوگوں کو مار رکھا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم جب کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو مہنگائی بھی بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی, اور کیونکہ معیشت سلو ہوگی تو اور بے روزگاری بڑھے گی. لیکن دیکھیں شہباز صاحب نے پچھلے 4 سال ضائع کرے. پچھلے 4 سالوں میں آپ کے پاس تیل سستا ہو گیا تھا, 3 سالوں سے آپ کے پاس دیگر کموڈیٹیز تھیں, یوریا, دیگر جو وغیرہ سب سستا تھا, لیکن شہباز نے 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. یہ صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں. مفتاح صاحب, اس وقت عوام بہت زیادہ اذیت میں, تکلیف میں. کل رات سے یقیناً آپ بھی وہ میسیجز موصول کر رہے ہوں گے, مجھے بھی موصول ہو رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گا ابھی. مجھے فرمائیے کہ جماعت اسلامی تو نکل رہی ہے, انہوں نے تو آج سے یہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. عوام پاکستان پارٹی, آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں, کل شاہد عباسی صاحب انشاءاللہ 2 بجے دوپہر کو شاید پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں یہ ہم احتجاج والے لوگ نہیں ہیں, دھرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مجبوری تھی قیمت بڑھانے کی. لیکن ہم جس قسم کی ان کو کرٹیک کرتے ہیں, ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں بول رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پالیسیز آپ کی غلط تھیں, آپ کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل بڑی تیزی سے مہنگا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں جو ریفائنریاں بنا رہی ہیں ان کو کروڈ سستا مل رہا ہے, ان کو بہت نفع ہو رہا ہے. یہ غلطی آپ نے کی ہے. جب آپ نے 7 مارچ کو ریفائنریوں کو نفع بڑھا دیے, وہ بھی آپ نے غلطی کی تھی. اس وقت آپ کو ٹیکس لگانا تھا. ہم تو حکومت کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہ رہے دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جب یو اے ای کی بات آئی, میں نے کہا اچھا ان کے پیسے ان کو دے دو, ختم کرو, ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا. لیکن یعنی شارٹلی مفتاح صاحب سڑکوں پر آنے کا پلان نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, کوئی سڑکوں پہ آنے کا پلاٹ نہیں ہے. ویسے ہی مطلب اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ادھر روٹی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے. سڑکوں پہ آنے کا پلان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب ہی ترقی ہوگی جب شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. شہباز صاحب اور ملک معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا ہے کہ شہباز صاحب ہر چیز کر سکتے ہیں, معاشی ترقی نہیں لا سکتے. بہت شکریہ آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے اب اس ساری سچویشن کو حکومت کس طرح جسٹیفائی کر رہی ہے. بات کریں گے, حکومت کے سامنے تمام سوالات رکھیں گے بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پیٹرولیم مصنوعات میں جو ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہے, جوائن کر رہے ہیں مجھے. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. سر, کل رات اچانک سے ایک بڑا اضافہ کیا گیا. اس اضافے میں جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ 55 روپے کا اضافہ ہے. 460 میں سے 160 روپے تو صرف لیوی کے ہو گئے. ایک طرف آپ لوگ عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنے جو اضافی ٹیکسز ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے ہیں. اضافہ ضروری تھا, روکا نہیں جا سکتا تھا. یہ بڑا ایک مشکل اور بڑا ہی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا جو وزیر اعظم پاکستان نے لیا. آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 129 ارب کی سبسڈی دی, 3 ہفتے وہ بوجھ حکومت نے خود برداشت کیا, قیمتیں نہیں بڑھائیں. 2 دفعہ سمری ایک ایکسپونینشل انکریز کے ساتھ آئی تھی جو وزیر اعظم نے مسترد کی کہ عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے. لیکن اب ناگزیر حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وزیر اعظم اور ان کی تمام تر جو ٹیم ہے, اب ہم مجبور تھے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور عوام بھی یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ حکومت کی خواہش پہ نہیں ہوا, یہ تمام تر معاملہ خطے کی صورتحال کی پیش نظر ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو خطے کے اندر جنگ ہے اسٹریٹس آف ہارموز کے حوالے سے, تیل کی آمد و رفت کے حوالے سے, اس حوالے سے پھر ہمارے پاس جو آپشن اور تو کوئی نہیں تھا, یہی ایک آپشن تھا کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے اس کو کیا جائے. سر, میں نے لیوی کے حوالے سے پوچھا ہے, لیوی کا خطے کی صورتحال سے کیا تعلق ہے سر؟ نہیں, بالکل اس میں ہے, کیونکہ آپ کی انشورنس کاسٹ بھی بڑی ہیں, آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہیں وہ بھی بڑی ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ شپ کب آئے گا کب نہیں آئے گا. 2 شپس آئے تھے اور وہ 2 شپس جو ہیں پرانی قیمت پہ ہی آئے تھے, اور اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے ڈسیمنیٹ بھی کی ہیں, بتایا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں جو حکومت نے اچھے اقدامات دیے ہیں کہ ان مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا, چاہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ وفاق کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دیگر ہو. آپ فارمرز کی بات کریں, کسانوں کی, ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی ہے. سر, جن جہازوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, گزشتہ دنوں بتایا تھا آپ لوگوں نے کہ ایران نے پاکستان کے 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے. روز 2 جہاز آبی گزرگاہ سے گزر کر پاکستان پہنچے گے. اگر ان جہازوں میں تیل آ رہا ہے سر, تو پھر حکومت نے یکدم اتنا بڑا اضافہ کیوں کر دیا؟ دیکھیں, وہ 20 جہاز پاکستان کے جہاز نہیں تھے, اس میں سے صرف 2 جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں. جس طرح کیونکہ کئی ممالک ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بیرنگ جو فلیگ بیرنگ ویسلز تھیں ان کو اجازت تھی کہ وہ اسٹریٹس آف ہارموز سے کسی قسم کی ہے روک تھام کے بغیر وہ گزر سکتے ہیں. اور کئی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے ملک کے جہاز تھے, کیا باقی معاملہ تھا, لیکن ظاہری بات کہ جب وہ اس کا فلیگ اور رجسٹریشن پاکستان کے اس میں ہوا تو وہ بتایا گیا کہ پاکستان کے 20 جہاز ہیں. اصل جو جہاز تھے وہ 2 ہی تھے, اور وہ پاکستان 2 جہاز ہی آئے ہیں, اور وہ پرانے ریٹس پہ ہی تھے. اسی حوالے سے ہماری حتی الامکان کوشش تھی کہ عوام پہ کسی قسم کا برڈن یا بوجھ نہ ڈالا جائے. اور اب جب بالکل اس صورتحال پہ پہنچے کہ جب آپ کو دیگر میکنزم سٹارٹڈ سبسڈی کی طرف جانا ہے, وہ ہم نے دی. نہیں سر, آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں نا کہ جو لیوی ہے یہ تو سیدھا حکومت کے پاس جا رہی ہے نا, ٹرانسپورٹ سے یا عالمی مارکیٹ کی اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس سے لیوی کا کیا لینا دینا ہے سر؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے لیوی کے حوالے سے ہی, اگر میں اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں تو کچھ IMF کی کنڈیشنز بھی ہیں جسے میں بالکل کوئی اس کو کہنے کہ شوگر کوٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ ایک IMF کے پروگرام میں ہیں, اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اسی پہ ہی بات ہوئی ہے IMF کے ساتھ کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اکراس دا بورڈ. اور اسی طرح پھر آپ کہیں گے کہ آپ سبسڈی کی بات کریں تو میں یہی گزارش کروں گا کہ موٹر سائیکل یوزر ہو, 2 ویلر ہو, چاہے وہ ہیوی ٹرانسپورٹیشن والے ہوں, اسی طرح ہم نے ان کی ڈویژنز کی ہیں, اور ان کو جو سہولت فراہم ہونی ہے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن, تمام تر چیزیں جو ہیں ہم نے اسی حوالے سے ہی ڈیزائن کیا ہے. سبسڈی آپ نے دے دی ہے, لیکن اصل جو عوام کو ریلیف ملنا تھا وہ ٹیکسز کم کرنے سے ملنا تھا, جو آپ نے نہیں کیا. اس کا جواب دیجیے گا. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، ایک طرف جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو کردار یہ کہ ہم میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مصر، سعودی عرب، ترک وزرائے خارجہ بھی اسلام آباد آئے، لیکن اس کے باوجود بھی کل رات پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں، جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، تو یعنی مستقبل قریب میں تو جنگ رکنے کے آثار نہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو بڑا کاشیسلی جو ہے اپروچ کرنا پڑتا ہے، اور بیک اینڈ پر جو چیزیں چل رہی ہیں، جو گراؤنڈ ورک پاکستان نے لے کیا along with ترکی، سعودی عربیہ، مصر اور چین بھی، اب ظاہری بات ہے اس تمام تر معاملے پہ ہماری تو کوشش ہے کل نہیں بلکہ آج یہ جنگ جو ہے وہ رکے اور یہ تمام تر معاملہ جو ہے خیر و عافیت سے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے اور خوش اسلوبی سے معاملات حل ہو جائیں. دس ٹیکس ٹائم اینڈ آف کورس جو ٹائم ہے وہ بیئر منیمم کرائٹیریا یہ چیزوں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایگریمنٹ ہے دونوں اطراف سے، اس پہ بات جاری ہے. پاکستان اس میں فیسیلیٹیشن اور میڈیشن کا جو رول ہے، بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ، وہ پاکستان کر رہا ہے اور along with other countries as well. تو کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد تمام تر معاملہ ہو اور اس پہ بات آگے بڑھی ہے. حکومت ویسے لاک ڈاؤن کے حوالے سے سوچ رہی ہے؟ کوئی ایسی تجاویز ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ جی بالکل، لاک ڈاؤن تو نہیں کہا جا سکے گا اس کو. میں اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دینا چاہتی ہیں تو بالکل اس کو ضرور دے دیں. اصل میں کچھ ایسے افیکٹو میجرز ہیں جس سے ڈے لائٹ کا استعمال زیادہ اور آپ کی بجلی جو ہے اس کا استعمال کم ہو. اسی طرح جو ہے آپ دیگر جو میجرز ہیں وہ لینے ہیں، چاہے اسکولز کے حوالے سے وہ تو آلریڈی ان پلیس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آن لائن کلاسز کے لیے کر دیا گیا ہے، دفاتر کے لیے بھی ایک دن جو ہے وہ آن لائن اس حوالے سے ہوگا تمام تر معاملہ، تاکہ فیول کی کنزمپشن کو کم سے کم کیا جائے. اسی طرح ہم نے جب ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ٹرانسپورٹیشن کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم نے پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کا استعمال بڑھانے کے لیے، تاکہ اپنی گاڑیاں جو ہیں لوگ کم استعمال کریں اور کار پولنگ کی طرف جائیں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، وہ میجرز ہم نے لیے ہیں. اور اسی طرح جو اگر اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے دیں تو بالکل اس میں دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں مارکیٹس کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے تقریباً 8 بجے بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ صبح اگر مارکیٹس کھولیں بجائے اس کے کہ وہ 12 بجے کھولیں، وہ صبح 7-8 بجے کھل جائیں تو کم از کم گھنٹے وہاں سے پورے ہو سکتے ہیں. عوام کا تعاون جو ہے وہ اس میں درکار ہوگا، کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی اقدامات، اگر جو حکومت جو اچھے اقدامات ہیں اس حوالے سے، اور یہ دنیا پوری کی ایک سچویشن ہے. سر ویسے آپ تعاون کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک تعاون آپ سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بھی مانگ رہے ہیں. 9 اپریل کو وہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ انہیں روکیں گے تو جہاں وہ روکیں گے وہیں پر ہی جلسہ کریں گے، تو تعاون کریں گے؟ اجازت دیں گے آپ انہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بے وقت کی راگنی اور بے وقت کا احتجاج جو ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اب حالات دنیا پوری کے کیسے ہیں، ملک کے اندر اگر دیکھیں اس حوالے سے تو اب ان کا رائٹ ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک بڑا ہیپ ہیزرڈلی ہی چیزوں کو انہوں نے اناؤنس کیا، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ لیاقت باغ تو ہم بتا رہے ہیں جگہ، لیکن اگر نہ ہوا تو ہم ہو سکتا ہے وہ اٹک میں کر لیں، کیونکہ کے پی میں تو وہ ان کی اپنی حکومت ہے. دیکھیں کچھ میجرز آپ کو افیکٹولی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً اس وقت احتجاج جب قوم اتنی مشکل اور نازل رہی ہے اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے، تو کیا واقعی آپ اجازت دیں گے نہیں دیں گے؟ سر بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سیکیورٹی رپورٹس اور انٹیلیجنس رپورٹس کی نظر میں دیکھا جائے گا. یعنی میں نہ ہی سمجھوں. سر مجھے یہ فرمائیے، پچھلے دنوں سر کچھ اہم سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، یہ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ ترمیم ایک تو کب تک آ جائے گی، اور کیا اس مرتبہ سر وہ ایم کیو ایم کا وہ جو 140A ہے اس کو بھی شامل کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں مختلف چیزوں پہ بات ہوئی ہے. میں ان میٹنگز کا حصہ تو نہیں تھا، پریوی تو نہیں ہوں، لیکن سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرز آپس میں ملاقات کرتے رہتے ہیں. مولانا صاحب سے بالکل بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی، پھر فائز صاحب کی بھی ہوئی. یہ ملاقاتیں اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو بتایا یا جو پوچھا، میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کانورسیشن 26ویں اور 27ویں کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی، اور وہ کبھی سرموہی کا شکار رہی، کبھی آن اینڈ آف مختلف چیزوں پہ جو ہے بات چیت ہوتی رہی.
सेंसस नहीं होगा किरण साहिबा तब तक किसी किस्म की तरमीम नहीं बहुत होगी। शुक्रिया मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जंगी सूरत हाल और इस वक्त अमेरिका की तरफ से क्या मजीद गैर मामूली फैसले लिए जा रहे हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। ईरान जंग को एक माह से ज़ायद हो चुका है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में भी जंग ख़त्म होने के आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस जंग में अमरीकी हिकमत अमली और सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात मामले को मज़ीद उलझा रहे हैं। आज अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान में जारी जंग के दौरान इंतहाई गैर रिवायती और हैरान कुन फैसले में आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनके साथ साथ दीगर 2 जनरल्स को भी घर भेज दिया गया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि जंगी हालात के दौरान किसी जनरल को ओहदे से हटाना अमरीकी तारीख में तकरीबन बेमिसाल अमल है। जनरल रैंडी जॉर्ज, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल बाकी था, आज उनको अचानक बरतरफी की वाज़ेह वजह भी नहीं बताई गई। इसके साथ ही आज ही अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम हुकूमती ओहदों पर भी बड़ी तब्दीलियां करते हुए अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वज़ीर दिफा ऐसे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री चाहते हैं जो फ़ौजी मामलात में सदर ट्रंप और उनके विजन के मुताबिक काम कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने आज एक दिन में अमरीका के 2 जदीद लड़ाका F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया है। जंग के दौरान नाज़रीन मजमूई तौर पर तीसरा तैयारा है जिसे ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। आज तबाह किए गए अमरीकी जंगी तैयारे के दावे के साथ ही तेहरान ने तैयारे के पायलट के मुतालिक इतला देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। अहम बात यहाँ ये भी है कि एक अमरीकी एहलकार ने रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में एक अमरीकी लड़ाका तैयारा मारे जाने की तस्दीक भी हो गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या जंग का रुख तब्दील हो सकता है? अमरीका ईरान जंग से क्या हासिल कर सकेगा? आलमी माहिरीन के मुताबिक माजी में भी अमरीका मुख्तलिफ ममालिक में कार्रवाइयों के बाद भी मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा है। 2001 के बाद की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान अमरीका ने 10 ममालिक पर हमले किए हैं और 9/11 के बाद दुनिया को 3 बड़ी जंगों में धकेला है। इन तमाम हमलों और जंगों में मजमूई तौर पर 9.5 लाख अफराद मारे गए हैं। इससे पहले 1955 से 1975 तक अमरीका की वियतनाम जंग में 30 लाख वियतनामी मारे गए थे। हर जंग के इख्तिताम पर अमरीका मतलूबा अहदाफ हासिल करने का दावा करता नजर आया है, लेकिन माहिरीन ऐसा कहते हैं कि हकीकत में अमरीका इन जंगों और हमलों को जवाज़ के लिए बताए गए अहदाफ के हुसूल और वजूहात साबित करने में नाकाम रहा है। इस पर बात मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार मसूद खान साहब, जो कि साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका हैं, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, अमरीकी वज़ीर दिफा उनकी जानिब से आज ये ऐलान किया जाता है आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ और अटॉर्नी जनरल दोनों को बरतरफ कर दिया जाता है। ये सर एक इंतहाई गैर मामूली किस्म की पेशरफ्त है ना? क्या इन तब्दीलियों की वजह जंगी सूरत हाल है सर? जंग के दौरान आमतौर पे कभी भी जो है फ़ौजी कमांडरों को नहीं हटाया जाता है। इसके प्रेसिडेंट तो ज़रूर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका की सिविल वॉर में जाएं तो इब्राहिम लिंकन के ज़माने में आम तौर पे वो अपने कमांडर्स को तब्दील कर लिया करते थे खाना जंगी के दौरान। लेकिन जो अभी माजी करीब की तारीख़ है उसमें ऐसा नहीं हुआ और कुछ न कुछ तसलसल बरकरार रखना पड़ता है। इसका ये मतलब ये है कि या तो ये जो जनरल थे इन्होंने कोई अपोजिट व्यू दिया या ये जो है जंग के अहदाफ से मुत्तफ़िक नहीं थे, इसलिए सदर ट्रंप ने और वज़ीर जंग जो है उन्होंने फैसला किया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए। अगरचे उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें बरतरफ किया गया है। अटॉर्नी जनरल का मामला अलग से रह रहा था और वो जो है वो असल में उनके जो है अंदरूनी मामलात और एप्स्टीन फाइल से मुताल्लिक़ था। और ये है कि वो अगरचे वो इनकी खासी जो उनकी जो पैम बॉन्डी हैं वो इनकी बहुत वफ़ादार रही हैं सदर ट्रंप की, लेकिन उनके बरतरफ इसलिए किया गया, उनको बरतरफ इसलिए किया गया कि शायद वो जो इनकी इंस्ट्रक्शंस थी उनको पूरे तरीके से मुकम्मल न कर सकी। जी
ٹھیک ہے. اب سردار صاحب یہ بھی فرمائیے سر، اگر مجموعی طور پر بات کرتے ہیں تو 3 اور اگر صرف آج کی بات کرتے ہیں تو 2 جنگی طیارے ایران تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. پھر واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے بھی، واشنگٹن کے حکام کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے. اگر سر عملہ ایرانی کے ہاتھوں لگ جاتا ہے، ایران کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کی سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جنگ شدت بھی پکڑ سکتی ہے. ویسے صدر ٹرمپ نے تمام تیاری کی ہوئی ہے گراؤنڈ آپریشن کے لیے، اور خاص طور سے جو ابنا ہرموز کے ارد گرد جزائر ہیں ان کے اوپر حملے کے لیے، قبضے کے لیے، جو کشم ہے یا ابو موسیٰ ہے یا اس کے علاوہ لاریک ہے، اس قسم کے جزائر ہیں، ان کے اوپر قبضے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور ایک یہ بھی حتمی منصوبہ ہے کہ خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کیا جائے، جس میں سے تقریباً 90% ایران کی تیل کی برآمدات ہوتی ہیں. تو یہ خطرہ تو موجود ہے، اور ان کی جو مرین فورس ہے اور اس کے علاوہ پیرا ٹروپرز ہیں وہ ان پوزیشن ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ وہاں علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی آپریشن کے لیے تیار ہیں. یہ جو طیارہ گرایا گیا اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے سوچے اور تھوڑا سست کر دے اپنے آپریشنز کو. دوسرا زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ وہ حملے کو تیز تر کر دیں، کیونکہ ویسے بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ 2 یا 3 ہفتے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ جنگ شدت اختیار کر رہی ہے. اصل میں جو ایران نے جس قسم کی مدافعت کی ہے، جس قسم کی استحکام کا مظاہرہ کیا ہے، وہ امریکہ کے لیے اور باقی جو سارے کے سارے لوگ جو ہے مشاہدین، ان کے لیے خلاف توقع ہے. صحیح. سر امریکہ کی ویسے تاریخ رہی ہے، ویتنام سے لے کر آپ افغانستان دیکھ لیں، ایران، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، وہاں پر جنگیں شروع کی. لیکن اب جو ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں، 9,40,000 لوگ جانوں سے چلے گئے اپنی، لیکن جو آبجیکٹیو امریکہ نے رکھے وہ نہیں حاصل کر پائے. اسی طرح سے اب اگر ایران کی بات کرتے ہیں، پچھلے 1 مہینے میں 2,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لیکن آبجیکٹیو تو آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں رہا وہ ایران میں بھی امریکہ شکست کھا چکا ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آپ نے گنوایا بھی، اپنے تعارف میں بھی گنوایا، اور ابھی بھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب تک امریکہ نے جتنے آپریشنز کیے ہیں اس میں امریکہ کا سرمایہ بھی ضائع ہوا ہے، اور ان کی جانیں بھی، ان کی فوجیوں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. اور اس کا احساس جو ہے پورے امریکہ میں اس وقت موجود ہے، شہریوں کی سطح پہ اور ڈیموکریٹس میں، ریپبلکنز میں. وہ امریکہ کے صدر سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے امن کے پیغمبر بن کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ جنگیں رکوائیں گے اور اس کے بعد امریکہ کے اوپر توجہ دیں گے، لیکن آپ نے یہ ایک بہت عالمی، بلکہ اگر عالمی نہیں ہے تو کم از کم بہت بڑی بین البراعظمی ایک جنگ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، جو امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے اور خطے کے لیے تباہ کن ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس میں برے طریقے سے خلیجی ریاستیں پس رہی ہیں جو امریکہ کی حلیف ہیں، اور ان سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا کہ ان کے علاقوں کو، ان کی ریاستوں کو میدان جنگ بنایا جائے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح اس میں کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ یہ جو جس قسم کی یہ جنگ چل رہی ہے، اس کے نتائج سامنے ہمیں ابھرتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہم مسعود صاحب جی آبجیکٹیوز جو تھے وہ اچیو نہیں کیے امریکہ نے. سر ایک اور سچویشن یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا، آج سے کچھ 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدم اعتماد ہے. ایک ایسا ملک ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت مل کر یہ جو مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے یا جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ بھارت پاکستان دشمن ہے اور اسرائیل جو ہے مشرق وسطی میں انتشار کا باعث ہے، اور اس کے بعد اس نے فلسطینیوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس نے لبنان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. پورے مشرق وسطیٰ کو وہ تاخت و تاراج کر کے اپنا راج قائم کرنا چاہتا ہے، اور گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطع نظر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں ممالک، جو پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا گیا ہے. مطلب اس وقت چین پاکستان کے ساتھ ہے، روس نے بھی سفارتکاری کے لیے اور سازشی کی حمایت میں بیان دے دیا ہے. یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ
एंटोनियो कास्टा ने हमारे वज़ीर आज़म से बातचीत की, सदर पेज़ेशकियान से बात की, और फिर उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन भी जो है मुज़ाकरात के लिए हाथ बटाने में अपना किरदार अदा करेगी। तो पाकिस्तान ने पहल की और उसके बाद एक इलाकाई कंसेंसस भी पैदा किया। लेकिन इसमें एक और चीज़ जिस तरफ आपने इशारा किया है, मैं उसको जो है इंडोर्स करना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका 2 हफ्ते के बाद या जब भी जंग ख़त्म होती है उसके बाद जो है ईरान के साथ या दूसरे जो बाकी ज़ामन मुल्क होंगे, गारंटोर्स होंगे, या सलामती काउंसिल में बैठ के ये फ़ैसला कर भी ले कि ये जंग ख़त्म की जाए और अब मुज़ाकरात की तरफ लौटें, तो इसराइल जो है इससे इत्तफाक नहीं करेगा और वो अपनी जंग जारी रखेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार मसूद खान में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अगर अमेरिका जंगबंदी कर भी देता है तो इसराइल अपने हमले इसी तरह से जारी रखेगा। वक्त देने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपने और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पास।